नई बात सुनी है। हम मेस में बैठे खाना खा रहे थे कि अमजद बोटी के साथ ज़ोर आजमाई करते हुए मुझसे मुखातिब हुआ। सुनाओ। नहीं सुनी तो अब सुन लूँगा। तो सुनो। अमजद ने लंबी डकार के साथ खाने के इख्तिताम का ऐलान करते हुए कहा, सुबह से जूडो कराटे का कोर्स शुरू है। हाँ मुझे पता है, मैं इत्मीनान से बोला। कमांडो की पूरी सर्विस ही कोर्सों पर मुश्तमिल है और हमारी तो अभी शुरुआत है। मारे गए। अमजद माथे पर हाथ मारकर बोला और मैं हंस पड़ा। वक्त गुजरने का पता ही न चला। हम दोनों ने 3 साल कमांडो सर्विस में गुजार दिए। इस दौरान हम मुख्तलिफ पेशा वराना कोर्स करके अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके थे। मैं 10 दिनों की छुट्टी पर था और अब्बू जान के कमरे में बैठा इनके पाँव दबा रहा था। चचा भी इधर ही मौजूद थे और अब्बू जान के साथ ज़मीनों की बाबत कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। चचा जान और हम अभी तक एक ही हवेली में रिहाइश पजीर थे। चचा जान अब्बू को बिल्कुल अपने बाप की तरह समझते थे। इसी तरह हम बहन भाइयों के साथ भी इनका रवैया बहुत पुरशफ़क़त था। अलबत्ता हमारी गलतियों पर टोकना या कोई मुनासिब सज़ा देने का काम भी चचा जान ही को सरअंजाम देना पड़ता। पुत्र पानी तो पिला दो। दौरान गुफ्तगू चचा जान मुझे मुखातिब हुए और मैं सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गया। चचा जान चूँकि ताज़ा पानी को पसंद करते थे, इसलिए मैं गिलास उठाकर नलके की सिमत बढ़ गया। पानी का गिलास भरकर लौटने ही लगा था कि मैंने भाई मोहम्मद जान को तेज़ कदमों से चचा फाजिल के कमरे की तरफ बढ़ते देखा। चचा अब्बू के पास बैठे हैं। मैंने उन्हें आवाज़ दी और वो सर हिलाकर अब्बू के कमरे की तरफ मुड़ गए। मैं भी जल्दी से उनके पीछे कमरे में पहुंच गया। मुझे लग रहा था कि भाई के साथ कोई हादसा पेश आ गया है। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मुझे मोहम्मद जान भाई की तेज़ आवाज़ सुनाई दी, जिसने मेरे अंदेशों की तस्दीक कर दी। चचा, आज फिर चौधरियों के मवेशी हमारी फसल में घुस गए थे। मैंने अकबर ख़ान से शिकायत की तो वो उल्टा मेरे गले पड़ गया। कह रहा था, जाओ तुम रपट लिखवा दो या कुछ और कर सकते हो तो कर लो। देखा भाईजान। चचा मोहम्मद जान को जवाब देने के बजाय अब्बू जान से मुखातिब हुए। मैं इसी ज़मीन की बात कर रहा था। इससे पहले भी अनवर ख़ान के मवेशी वक्तन फ़वक्तन हमारी फसल का बेड़ा गर्क करते रहे हैं। ये चक्कर 7-8 महीनों से चल रहा है। पहले तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया और बजाय इसके कि इसके बेटे एहतियात से काम लेते, वो बिल्कुल बेपरवाह हो गए। फिर मैंने अनवर ख़ान से शिकायत की, लेकिन वो हंस कर टाल गया। कह रहा था, भाई तुम्हारी ज़मीन चारों तरफ से हमारी ज़मीन में घिरी हुई है, ये हमें बेच दो और इसके बदले जंगल की ज़मीन ले लो। मगर मेरे सख्ती से इनकार कर देने पर बोला, चलो हम एहतियात करेंगे। अभी इस बात को 2 दिन नहीं गुजरे, आज फिर ये वाक़या हो गया। अब्बू जान लंबी सांस लेकर एक लहज़ा के लिए सोच में पड़ गए और मैंने इसी इसना में आगे बढ़ के चचा को पानी पेश किया। फाजिल, चंद दिन मज़ीद देखो, फिर कुछ करते हैं। अब्बू जान 8 महीने से तो देख रहे हैं, भाई मोहम्मद जान पस्त आवाज़ में बोले, लेकिन साफ नज़र आ रहा था कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन ये सिर्फ उनकी नहीं, हम तमाम भाइयों की आदत थी कि हम अब्बू जान से दब कर बात करते थे। चचा फाजिल से अलबत्ता हम हर किस्म की गुफ्तगू कर लेते थे। अब तो उन्होंने हमें बुज़दिल समझना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते हमारी एक गाय गलती से इनके खेत में चली गई थी। उन्होंने इतनी पिटाई की कि इसकी पीठ पर निशान पड़ गए। और तो और आज अकबर ख़ान कह रहा था कि ज़मीन सीधे तरीके से हमारे हवाले कर दो, वरना लेने के और तरीके भी हमें आते हैं। खैर है पुत्र, चंद दिन सब्र कर लो। अब्बू जान इसी तरह ठंडे लहजे में बोले। इनके लेने के तरीके भी देख लेते हैं, इसके बाद देने के तरीके इनको दिखाएंगे। मोहम्मद जान भाई जी अब्बू जान कहकर कमरे से निकल गए। मैं भी इनके पीछे बाहर आ गया। भाई मोहम्मद जान, तुमने इसे कहा कुछ नहीं? जब हम अब्बू के कमरे से थोड़ा दूर आ गए तो मैंने भाई से कहा, ताकि अब्बू जान या चचा फाजिल ना सुन सकें। बस इसकी तड़ियाँ सुनकर चचा से शिकायत करने चले आए। वो अकेला कहाँ था फौजी साहब। 2 मुस्टंडे, वो बेगैरत पहलवान जो ज़िंदगी में भी कभी कुश्ती नहीं जीते, वो भी इसके साथ थे, और मैं अकेला। दूसरी बात यह है कि चचा फाजिल ने भी मना किया है कि कभी झगड़ा शुरू नहीं करना। अभी तक वो वहीं होंगे? मैंने इस्तफसार किया। तो और क्या, शाम तक वहीं फिरते रहते हैं।
ایک ڈیرا بنایا ہوا ہے جہاں گرمیوں میں بھنگ اور سردیوں میں چرس کا دور چلتا ہے۔ چلو پھر انہی کی طرف چلتے ہیں، میں بیرونی دروازے کا رخ کرتے ہوئے بولا۔ یار فوجی، ابو کو پتہ چل گیا تو خفا ہوں گے۔ محمد جان بھائی نے مجھے روکنے کی واجبی سی کوشش کی۔ ابو جان کو پتہ نہیں چلے گا، ہم کون سا ہتھیار لے جا رہے ہیں۔ چلو پھر، جو اللہ نے چاہا، اس نے میرے ہمراہ قدم بڑھا دیے۔ چودھری انور خان ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار تھا۔ اس کے 2 بیٹے اکبر خان اور اعظم خان، اور ان دونوں سے چھوٹی ایک بیٹی شہلا تھی۔ دونوں بھائی کنوارے، پرلے درجے کے بدتمیز اور جھگڑالو تھے۔ ان کی بہن کے متعلق سنا تھا کہ شہر میں اپنے ماموں کے پاس رہتے ہوئے MBBS کر رہی ہے۔ چودھری انور خان ایک دفعہ ناظم بھی منتخب ہو چکا تھا اور اپنے آپ کو بڑی شیخ سمجھتا تھا۔ اس کے بیٹے اس سے بھی چند قدم آگے تھے۔ بھرتی سے پہلے چونکہ میں زیادہ تر پڑھائی لکھائی میں مشغول رہا اور بھرتی ہونے کے بعد پردیسی ہو گیا، اس لیے چودھری اور اس کے خاندان کے متعلق میری معلومات واجبی سی تھیں۔ محمد جان بھائی ان کے متعلق کافی معلومات رکھتے تھے، جو زمینوں تک پہنچتے ہوئے وہ میرے گوش گزار کر چکے تھے۔ اس وقت وہ ان درختوں کے جھنڈ میں بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی چودھری انور کا ڈیرا نظر آیا، محمد جان بھائی نے انگلی سے درختوں کی جھنڈ کی طرف اشارہ کیا۔ دور سے ہی چارپائی پر بیٹھے ہوئے 3 بندے نظر آ رہے تھے۔ تینوں کا رخ ہماری سمت ہی تھا، لیکن ہمارے قریب پہنچنے پر بھی انہوں نے اٹھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ کرم شاہ، آج تو اپنے ڈیرے پر سرکار نظر آ رہی ہے، اکبر خان نے اپنے ساتھ موجود دونوں چیلوں میں سے کسی ایک سے مخاطب ہوا۔ جی چودھری جی، وہ دونوں یک زبان بولے، اس لیے میں کرم شاہ کو نہ پہچان سکا کہ وہ کون ذات شریف ہے۔ ان تینوں میں اکبر کون ہے؟ میں سلام کہنے کے بجائے محمد جان بھائی سے مستفسر ہوا۔ حالانکہ اکبر خان واضح طور پر چہرے، بشرے اور لباس سے پہچانا جا رہا تھا، لیکن میرا مقصد اکبر خان کی بے عزتی سے تھا، اس لیے میں نے اسے چودھری اکبر خان کے بجائے صرف اکبر کہا۔ میں ہوں چودھری اکبر خان فوجی صاحب، اکبر خان چارپائی پر سے اچھل کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ اس کے اٹھتے ہی دونوں پہلوان بھی جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ اکبر خان ڈیل ڈول میں امجد کے مشابہ تھا، البتہ ٹریننگ نے امجد کی باڈی کو مضبوط اور سخت کر دیا تھا۔ اس کے برعکس اکبر خان کی باڈی سے نرمی جھلک رہی تھی۔ اگر اپنے آپ کو چودھری کہنے سے بندہ چودھری بن جاتا ہے تو پھر تو آرمی میں موجود سارے فوجی، نائی اور میراثی بھی چودھری ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو چودھری ہی کہتے ہیں۔ زبان سنبھال کر بات کرو، وہ غصے سے چیخ کر بولا، اور میں جان بوجھ کر کہہ لگا کر ہنس پڑا۔ میری ہنسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ تیری تو، وہ غصے سے باولا ہو کر میری سمت دوڑا، لیکن ابھی مجھ سے 2-3 فٹ دور ہی تھا کہ میری بہنی ٹانگ حرکت میں آئی اور چھاتی پر لگنے والی ضرب سے وہ اچھل کر چارپائی پر جا پڑا۔ اسے سنبھالو بھائی۔ محمد جان بھائی کو یہ کہتے ہی میں دونوں پہلوانوں کی سمت مڑا۔ اپنے حریف کا کمزور پہلو اور اپنے مطلوبہ نتائج مد نظر رکھو۔ طاقت کے بجائے اپنی عقل پر بھروسہ کرو۔ پہل پن اپنے ہاتھ میں رکھو اور دشمن کے حملہ کرنے سے پہلے حملہ کر گزرو۔ اپنے استاد صوبیدار مراد صاحب کی یہ باتیں میرے دماغ میں اس طرح گونج رہی تھیں جیسے وہ سامنے کھڑے لیکچر دے رہے ہوں۔ میں اڑتا ہوا گیا اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں پہلوان، محمد جان بھائی یا میرے خلاف کوئی ایکشن لیتے، میں ان کے سر پر جا پڑا۔ میرا مقصد چونکہ ان کو عارضی طور پر ناکارہ کرنا تھا، اس لیے ایک کی تھوڑی پر میں نے دائروی مکہ جڑ دیا اور وہ اپنی جگہ گر گیا۔ اسی اثنا میں دوسرے نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر مجھے گریبان سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ میں چاہتا تو آسانی سے اپنا گریبان اس سے چھڑا سکتا تھا، لیکن میں نے اس طرح کی کوئی کوشش نہ کی۔ جیسے ہی اس نے مجھے اپنے قریب کیا، میں نے بایاں گھٹنا اوپر اٹھا کر پوری قوت سے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان مارا۔ وہ اوغ کی آواز سے نیچے جھکتا چلا گیا اور تھوڑی پر لگنے والی دوسری ضرب نے اسے بھی ہوش و خیرت سے بیگانہ کر دیا۔ محمد جان اور اکبر خان دونوں گتھم گتھا تھے۔ جس وقت میں دونوں سورماؤں کو بے ہوش کر کے ان کی طرف مڑا، اس وقت محمد جان بھائی اسے نیچے گرا کر تابڑ توڑ مکے برسا رہے تھے۔ نیچے سے اکبر خان بھی اسی کوشش میں مصروف تھا۔ بس بھائی جان، چھوڑ دو اس نمونے کو۔ میں نے محمد جان بھائی کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ تھوڑا دل تو ٹھنڈا کر لینے دیتے، محمد جان بھائی پیچھے ہوتے ہوئے بولے۔ میں بھائی کی بات کا جواب دیے بغیر اکبر خان کی طرف بڑھا، جو محمد جان بھائی کے پیچھے ہٹنے پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چودھری صاحب، میں طنزیہ لہجے میں بولا،
بڑھ کے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، بندے کے اندر کچھ غیرت بھی ہونی چاہیے۔ یہ تجھے بہت مہنگا پڑے گا۔ شرمندگی اور غصے کی شدت سے اس سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ میرا ہاتھ گھوما اور چہرے پر لگنے والے زوردار تھپڑ سے وہ کولوں کے بل پیچھے جا گرا۔ اس کے بعد اگر ہمارے کھیت میں تمہارے مویشی گھسے، میرا فکرہ ادھورا ہونے کے باوجود مکمل تھا۔ اور اب جاؤ، جو کر سکتے ہو کر لینا، رپورٹ درج کراتے ہو یا جرگہ بلاتے ہو۔ اکبر خان آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا اور نفرت بھری نظروں سے مجھے گھورنے لگا، لیکن کچھ کہنے سے گریز کیا۔ میں نے بھی چند لمحے اسے گھورنے کے بعد محمد جان بھائی سے کہا، چلو بھائی، فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ اور محمد جان بھائی بغیر کچھ کہے میرے ساتھ چل پڑے۔ دونوں پہلوانوں نے ابھی تک اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگلا دن خاموشی سے گزر گیا، اور اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ اکبر خان نے شرمندگی کی وجہ سے والد یا بھائی کو یہ بات بتانے سے گریز کیا تھا۔ میں نے سارا دن محمد جان بھائی کے ساتھ زمینوں پر گزارا۔ اکبر خان بھی اپنی زمینوں پر پھرتا نظر آیا، مگر آج وہ اکیلا تھا۔ وہ گھر پر میری آخری رات تھی اور صبح میں نے واپس جانا تھا۔ پلک جھپکنے میں 10 دن کی چھٹی گزر گئی تھی۔ اپنا خیال رکھنا اور بھائی احمد جان کو بھی سارے واقعے سے آگاہ کر دینا۔ گھر سے چلتے وقت میں نے محمد جان بھائی کو نصیحت کے انداز میں کہا۔ فوجی صاحب، وہ مسکرائے۔ اب تم بڑے بھائی کو بھی نصیحتیں کرو گے؟ نصیحت نہیں، مشورہ دے رہا ہوں۔ جواباً میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان سے ہاتھ ملا کر میں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باقی گھر والوں سے میں نے پہلے ہی رخصت لے لی تھی۔ حسب معمول میں کسی خاص واقعے کے بغیر یونٹ پہنچ گیا اور جاتے ہی اپنے سینئرز کو نائٹ پاس کا بتا دیا۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، ابھی تو پہنچے ہو بھائی؟ سر، گھر میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، میں نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ابھی جانا ہے؟ وہ مستفسر ہوئے۔ نہیں سر، کل صبح نکلوں گا۔ ٹھیک ہے، صبح SGCO کو بتا دوں گا، پھر جیسے اس کی مرضی۔ اور میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کیوں بھائی، نائٹ پاس کا کیا چکر ہے؟ کیا ابھی تک عدنان کی ماں سے جی نہیں بھرا؟ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی امجد چہکا۔ نہیں یار، کوئی اور مسئلہ ہے۔ اور میرے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر امجد بھی سنجیدہ ہو گیا۔ خیر تو ہے نا بھائی، مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ اور میں نے سارا واقعہ امجد کے گوش گزار کر دیا۔ تمہارے علاقے میں چودھری کہاں سے آ گئے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ یار، ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے انہیں اپنے گاؤں ہی میں دیکھا ہے۔ محمد جان بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کا اصل علاقہ گجرات ہے، وہاں سے اکبر خان کا دادا ہجرت کر کے یہاں آن بسا، کیونکہ اس کا والد دوسری جنگ عظیم میں لڑتے ہوئے مارا گیا تھا، اور انگریز سرکار نے اس کے اکلوتے بیٹے اکبر خان کے دادا کو 1 مربع زمین ہمارے علاقے میں الاٹ کر دی تھی۔ اس کے بعد اکبر خان کے والد نے بذات خود بھی کافی زمین خریدی اور گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار بن گیا۔ اچھا مٹی پاؤ اور سو جاؤ، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ میں ذرا اپنے نائٹ پاس کا بتا دوں۔ نائٹ پاس؟ میں حیرانی سے مستفسر ہوا۔ ہاں، نائٹ پاس، تمہارے ساتھ جانا ہے۔ اور میرے کچھ اور پوچھنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ اگلے روز صبح سویرے ہم دونوں نائٹ پاس جا رہے تھے۔ میں نے امجد کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ 2 دن کی روٹی نہیں کھلا سکتا کمینے، پیسے لے لینا کھانے کے۔ اور میں نے چپ سادھ لی۔ بس اسٹاپ پر اتر کر ہم دونوں حسب معمول پیدل چل پڑے۔ ابھی ہم گھر سے کچھ دور ہی تھے کہ بھائی احمد جان بھاگتے ہوئے گھر سے نکلے۔ انہوں نے ہاتھ میں رائفل پکڑی ہوئی تھی۔ کوئی گڑبڑ ہے، احمد جان بھائی کو بھاگتا دیکھ کر امجد نے کہا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، میں اپنی رفتار کو تیز کرتے ہوئے بولا۔ اسی اثنا میں احمد جان بھائی نے ہمیں دیکھ لیا، اس لیے ان کا رخ ہماری سمت ہو گیا۔ فوجی یار، چودھری انور خان سے جھگڑا ہو گیا ہے، چچا اور ابو جان بھی ادھر ہی گئے ہوئے ہیں، میں ہتھیار لینے آیا تھا۔ قریب آتے ہی وہ بغیر ہمارے پوچھے بتانے لگے۔ چلو ادھر ہی چلتے ہیں، امجد نے کہا، اور ہمارا رخ زمینوں کی جانب ہو گیا۔ راستے میں احمد جان بھائی نے ہمیں تفصیلات بتائیں، جن کا لب لباب یہ تھا کہ صبح وہ اور محمد جان بھائی زمینوں پر گئے۔ وہاں انور خان، اس کے دونوں بیٹے اور ان کے بیٹوں کے دوست پہلے سے موجود تھے۔ جیسے ہی یہ پہنچے، انور خان انہیں کہنے لگا کہ ہماری زمین کا وہ ٹکڑا جو ان کی زمین کے ساتھ ملا ہوا ہے، ان کو بیچ دیا جائے، اور اس کے بدلے ہم انور خان کی جنگل کی زمین لے لیں یا پھر رقم لے لیں۔ جواب محمد جان بھائی نے اس سے کہا، انور خان،
جو زمین ہماری زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ ہمیں بیچ دو۔ محمد جان کی بات پر انور خان نے کہا، ہم چودھری لوگ اپنی زمین اور بیٹی کا سودا کبھی نہیں کرتے۔ اس پر محمد جان بولا، تم چودھری ہو تو ہم بھی کوئی چوڑے نہیں ہیں۔ اس طرح باتوں باتوں میں غصے ہو کر انور خان محمد جان اور احمد جان کو گالیاں بکنے لگا۔ محمد جان نے جواباً گالیاں تو نہ بکیں کہ انور خان اس سے عمر میں بڑا تھا، البتہ احمد جان کو بھیجا کہ چچا کو بلا لائے۔ وہ جب ادھر آیا تو ابو جان بھی ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے۔ اس طرح وہ ان کو یعنی بھائی حاکم، ابو جان اور چچا فاضل کو لے کر جب احمد جان آدھے رستے تک پہنچا تو اسے خیال آیا کہ رائفل بھی ساتھ لینی چاہیے، اور رائفل لینے کے لیے وہ گھر واپس آیا۔ احمد جان بھائی کی بات ختم ہونے تک ہم زمینوں پر پہنچ چکے تھے۔ فرلانگ بھر دور سے ہی ہمیں چچا فاضل کی گرجدار آواز سنائی دی، انور خان تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ حد سے نہیں بڑھ رہا، اصولی بات کر رہا ہوں۔ انور خان کی آواز بھی کافی بلند تھی۔ یہ کون سا اصول ہے؟ چچا فاضل دہاڑے۔ زبردستی ہماری زمین خریدنے کی کوشش کو تم اصولی بات کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے کھیت کی منڈیر پر چاروں طرف پہرا کھڑا نہیں کر سکتا، انور خان ترکی بترکی بولا۔ ہمارے مویشی تھوڑا سا قریب آتے ہیں اور تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو۔ تمہارے مویشی تمہارے اپنے کھیت میں کیوں نہیں جاتے؟ حاکم بھائی بولے۔ اس وقت تک ہم ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انور خان کے ساتھ اس کے دونوں بیٹوں کے علاوہ 4 بندے اور بھی کھڑے تھے۔ ہمارے پہنچتے ہی دونوں طرف کے بندوں کی تعداد برابر ہو گئی۔ چچا فاضل اور ابو جان ایک لمحے ہماری جانب دیکھنے کے بعد دوبارہ انور خان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ محمد جان بھائی کا چہرہ مجھے دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ اس کے برعکس اکبر خان اور اس کے دونوں ساتھی گھبرا گئے تھے۔ جانو اس کی مونچھیں دیکھ یار، جیسے بلی نے منہ میں چوہا پکڑ رکھا ہو۔ انور خان کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی امجد نے پھلجھڑی چھوڑی۔ اس نے اپنی آواز آہستہ رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر موجود تمام افراد نے یہ بات سن لی تھی۔ تمہاری یہ جرت کہ ابو جان کے متعلق ایسی بات کہو؟ اعظم خان غصے سے امجد کی طرف بڑھا۔ اس نے امجد کی ظاہری جسامت کو دیکھ کر غلط اندازہ لگایا تھا۔ اس کے باوجود کہ امجد اور اعظم قد میں برابر تھے، جسمانی لحاظ سے اعظم خان وزنی تھا، اور اس سے پہلے کہ اسے کوئی روکتا وہ امجد کے قریب پہنچ چکا تھا۔ لیکن یہ قربت اسے مہنگی پڑی۔ چھاتی پر لگنے والی ٹھوکر سے وہ اچھل کر پیچھے جا گرا۔ لڑو مت، لڑو مت، ابو جان جو کافی دیر سے خاموش کھڑے تھے جلدی سے بولے۔ لیکن ابو کی نصیحت صرف ہمارے لیے کارگر ہو سکتی تھی، غیروں کے لیے نہیں۔ اس لیے ان میں موجود 2 نئے بندے امجد کی طرف بڑھے۔ نئے بندے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکبر خان اور اس کے ساتھ موجود دونوں پہلوان جن کا ٹاکرا میرے ساتھ ہو چکا تھا، انہوں نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں امجد کے قریب پہنچتے، میں اپنی جگہ سے اچھلا اور ان دونوں پر جا پڑا۔ ایک کے پیٹ میں گھٹنا مارتے ہوئے میں نے دوسرے کی ٹھوڑی پر لیفٹ پنچ جڑ دیا۔ وہ دونوں بھی آرام سے اعظم کی جگہ لیٹ گئے۔ اس وقت اعظم کھڑا ہو کر سوچ میں پڑ گیا کہ حملہ کرے یا اپنے بھائی اکبر کے ساتھ آرام سے کھڑا ہو جائے۔ اس کی مشکل چچا فاضل اور بھائی حاکم نے آسان کر دی تھی کہ حاکم بھائی نے مجھے پکڑ لیا اور چچا فاضل نے امجد کو۔ نہیں پتر، جھگڑا نہیں کرتے، چچا فاضل مدبرانہ لہجے میں بولے۔ چچا جھگڑا ہم نے نہیں، انہوں نے شروع کیا ہے۔ اپنے بیٹے اور اس کے دوستوں کا حشر دیکھ کر انور خان نے چپ سادھ لی تھی۔ انور خان، اب تو تجھے یقین آ گیا نا کہ زمین تجھے نہیں مل سکتی؟ ہمارے پیچھے ہٹانے پر ابو جان اس سے مخاطب ہوئے۔ ہاشم جان، یہ تو وقت بتائے گا۔ انور خان ابو کو یہ کہہ کر اپنے بیٹوں کی طرف مڑا۔ چلو بیٹا چلتے ہیں، اور وہ تمام ہمیں کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ چلو ہم بھی چلیں، بھائی حاکم آہستہ سے بولے، اور ہم تمام بھی واپس آ گئے۔ تم اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ گھر پہنچتے ہی چچا فاضل مستفسر ہوئے۔ وہ چچا، امجد کا جی کر رہا تھا عدنان کے ساتھ ملنے کو، میں نے بہانہ گھڑا۔ اس کو چھٹی ملی تو یہ کہہ رہا تھا کہ عدنان سے مل کر گھر جائے گا۔ میں نے بھی 1 دن کی چھٹی لے لی تاکہ یہ اکیلا خوار نہ ہوتا رہے، اور چچا سر ہلاتے ہوئے ابو جان کے ساتھ ان کے کمرے کی طرف چلے گئے، جبکہ ہم تمام بھائی امجد کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اب انور خان جرگہ بلائے گا۔ بیٹھک میں بیٹھتے ہی امجد مستفسر ہوا، انور خان کس چیز کا جرگہ بلائے گا؟ حاکم بھائی حیرانی سے بولے، جرگہ تو ہم بلوائیں گے، کیونکہ جھگڑا کرنے میں پہل انور خان نے کی ہے۔ کب بلوائیں گے؟ امجد نے دوبارہ سوال کیا۔ میں پوچھتا ہوں چچا جان سے، حاکم بھائی اٹھتے ہوئے بولے۔
چھٹی کتنے دنوں کی ملی ہے امجد بھائی؟ محمد جان مستفسر ہوا۔ چھٹی کون سی بھائی، اسی مسئلے کے لیے نائٹ پاس آئے تھے۔ خواہ مخواہ اتنی تکلیف کی، محمد جان بھائی تکلف سے بولے۔ ہم موجود تو تھے۔ تکلیف کون سی، میں تو صرف انور خان کے دیدار کے لیے آیا تھا۔ وہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ احمد جان ہنستے ہوئے بولا اور تمام اس کی بات پر ہنس پڑے۔ اگلا دن خاموشی سے گزرا۔ بھائی حاکم نے بتایا کہ اگر انور خان نے جرگہ نہ بلوایا تو اس سے اگلے دن ابو جان خود جرگہ بلوا لیں گے، لیکن اس دن انور خان کی طرف سے ایسی کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہ آئی۔ اس سے اگلے دن ہماری واپسی تھی، لیکن امجد نے اصرار کیا کہ جرگہ سن کر چلے جائیں گے۔ یار ماجے، لیٹ نہ ہو جائیں، میں نے تشویش ظاہر کی۔ پہنچ جائیں گے یار، اب 5-6 گھنٹوں کا تو فاصلہ ہے، اور میں خاموش ہو گیا۔ شام کے وقت چچا فاضل گاؤں کے سرکردہ افراد کو اپنا مسئلہ بتا کر جرگہ بٹھانے کے متعلق بتا چکے تھے۔ صبح 10 بجے کے قریب جرگہ شروع ہوا۔ انور خان اپنے دونوں بیٹوں اور 10-12 حامیوں کو لے کر 9:45 بجے کے قریب جرگے کی جگہ پہنچ گیا۔ سب سے پہلے چچا فاضل نے جرگے کے ارکان کے سامنے اپنا مسئلہ اور نقطہ نظر واضح کیا۔ اس کے بعد انور علی نے اپنا نقطہ نظر بتانے کے ساتھ اس دن والی لڑائی کو بھی موضوع گفتگو بنایا کہ کس طرح ہم نے اس کے بیٹے اور بیٹے کے دوستوں کو زد و کوب کیا۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ مسئلے کا سارا الزام ہم پر آئے۔ آخر میں اس نے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے دعویٰ کیا کہ اس کا مطلب ہرگز نہیں تھا کہ ہاشم جان کی زمین ہتھیا لے، بلکہ وہ تو چاہتا تھا کہ اس زمین کے بدلے ہاشم جان منہ مانگی رقم یا من پسند زمین لے سکتا ہے۔ دونوں طرف کے دلائل سن کر جرگے کے ارکان مخمصے میں پڑ گئے، اور آخر میں فیصلہ ہوا کہ کل متعلقہ زمین دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ فریقین اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب کیا کریں ماجے، فیصلہ تو کل پر ٹل گیا۔ کوئی بات نہیں، ایک دن لیٹ چلے جائیں گے، بڑی بے عزتی ہوگی یار۔ ایسا کرو تم چلے جاؤ اور میری چھٹی کا بتا دینا۔ میں تو جانے والا نہیں، البتہ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، وہ حتمی لہجے میں بولا، اور میں نے حجت بازی کرنے کے بجائے خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ رات گئے تک میں امجد کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا، لیکن میرا دماغ اپنی جگہ پر حاضر نہیں تھا۔ رہ کر مجھے اپنے لیٹ ہو جانے کا خیال ستا رہا تھا۔ مختلف قسم کے اندیشے میرے ذہن میں کل بلا رہے تھے۔ انور خان کے ساتھ جھگڑے کا بھی کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ جاؤں یا نہ جاؤں، اسی نفی اس بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ جانو صاحب، امجد بیزاری سے بولا، میں گندم کی بابت پوچھتا ہوں تو تمہارا جواب چنے کے متعلق ہوتا ہے، بکری کے استفسار پہ بھینس کے متعلق بتاتے ہو۔ یقیناً تمہیں نیند آ رہی ہے یا عدنان کی ماں کی یاد آ رہی ہے، اس لیے آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف لے جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ میں خاموشی سے اٹھ کر سونے کے لیے چلا آیا۔ سعدیہ نے بھی میری ذہنی حالت بھانپ لی، کیونکہ اس کے ساتھ بھی میری گفتگو ہاں تک محدود رہی۔ پریشان کیوں ہو؟ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پریشانی کیسی؟ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ عورت کہاں جو ٹل جائے۔ عورت نام ہی ایسی صنف کا ہے جو مرد کے دکھ درد کو سمجھے، اس کے زخموں پر پیار کا مرہم رکھے، اس کے ذہن سے بدگمانیوں اور اندیشوں کو رفع کرے، لیکن شرط یہ کہ وہ مرد سے محبت کرتی ہو، اور میرے ساتھ سعدیہ کی محبت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ وہ بچپن ہی سے مجھے ٹوٹ کر چاہتی تھی، اور مجھے تو اس کے بغیر زندگی گزارنا ہی محال لگتا تھا۔ میں نے اپنے سارے مسائل اور سارے اندیشے سعدیہ کو سونپ دیے اور خود سو گیا۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ بستر سے نکلنے کو جی نہیں کر رہا تھا۔ میں جانے کتنی دیر اور بستر میں گزارتا کہ اچانک دروازہ کھٹکا۔ بھائی محمد جان کمرے میں داخل ہوئے۔ تمہیں ابو جان بلا رہے ہیں، کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا۔ فجر کی نماز تو یوں بھی نیند کی نظر ہو گئی تھی، البتہ ابو جان کو دکھانے کے لیے میں نے سفید ٹوپی سر پر رکھ لی اور ان کے کمرے کی جانب چل دیا۔ دروازے کو انگلی سے بجا کر اپنی آمد کا اعلان کرتے ہوئے میں کمرے میں داخل ہوا۔ چچا فاضل بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ آؤ پتر بیٹھو، مجھے دیکھتے ہی چچا فاضل بولے، اور میں ان کی چارپائی کی پائنتی پر ٹک گیا۔ امجد پتر سویا ہوا ہے؟ ابو جان نے ہاتھ میں موجود تسبیح سرہانے کے نیچے رکھ کر مجھ سے پوچھا۔ پتہ نہیں ابو جان، میں ابھی تک اس کی طرف نہیں جا سکا ہوں۔ کہہ کر ابو جان تھوڑی دیر سوچ میں ڈوبے رہے اور پھر گویا ہوئے۔ عمر بیٹا،
जवान आदमी हमेशा दिल से सोचता है, क्योंकि जवानी दीवानी होती है। इसे हर मसले का हल अपनी ताकत और क़ुव्वत में नज़र आता है। वो भरोसा करता है तो अपने ज़ोर बाजू पर, अपने बड़े इसे कमज़ोर और लाचार नज़र आते हैं। इनकी सोच, तजर्बा और फ़हम इसकी नज़र में कुछ नहीं होते। लेकिन बेटा याद रखना कि बग़ैर अक़ल और तजर्बे के मसाइल को हल करना ऐसा ही है जैसे पेट्रोल के बग़ैर गाड़ी चलाना। ताकत से मसाइल हल नहीं होते, पैदा होते हैं। ताकत बिलाशुबा अच्छी चीज़ है, लेकिन इस वक्त जब इसको इस्तेमाल करने वाली अक़ल भी साथ हो। और इस लिहाज से मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास अक़ल भी है। अब्बू ने चचा फाजिल की तरफ इशारा किया। और ताकत के नाम पर तेरे 3 भाई मौजूद हैं। वो उम्र में तुमसे बड़े हैं और ताकत में भी कम नहीं। इसलिए ये सोच कि तुम्हारे बग़ैर ये छोटा सा मसला हल नहीं हो सकेगा, बिल्कुल गलत है। और इस दिन अनवर ख़ान के बेटे की पिटाई करके तुम लोगों ने मसले को सुलझाने के बजाय उलझा दिया है। अब शायद तुम ये कहो कि पहल तो आज़म ने की अमजद पर हमला करके, तो ये सरीहन हकीकत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि अमजद पुत्र इससे पहले अनवर ख़ान का मजाक उड़ा चुका था। अगर तुम ख़ुद को आज़म की जगह रख कर सोचो तो इसका फ़ेल तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। बाप के ख़िलाफ़ होने वाला मजाक कौन बर्दाश्त कर सकता है? क्या ख्याल है? अब्बू जान ने अचानक पूछा। जी 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 बिल्कुल, मैं हकला सा गया। पुत्र, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अनवर ख़ान के लिए हम काफ़ी हैं। जिरगा बैठा हुआ है और इसका फ़ैसला मैंने हर 2 सूरत कबूल करना है, चाहे इसमें हमारा फ़ायदा हो या नुकसान। तुम दोनों ऐसा करो, वापस नौकरी पर चले जाओ। मेरा ख़्याल है पहले भी दोनों लेट हो। अमजद पुत्र को भी तुमने इस बेकार मसले में घसीट कर ख्वाह मख्वाह तकलीफ़ दी। आइंदा ख्याल रखना कि इस किस्म की कोई हरकत भी मुझसे पूछे बग़ैर नहीं करनी। तुम दोनों मुल्क व कौम का सरमाया हो, और ये सरमाया मैं चंद कनाल ज़मीन पर कुर्बान नहीं कर सकता। इसलिए जिरगे का फ़ैसला सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा चचा सब कुछ लिख कर तुम्हें चिट्ठी डाल देगा। समझ गए ना? जी अब्बू जान, मैं आहिस्ता से बोला। अब जाओ, मेहमान को नाश्ता कराओ और जाने की तैयारी करो। अमजद पुत्र को यह एहसास नहीं होने देना कि मैं तुम्हारी इस हरकत से खफा हूँ। और मैं सलाम कहकर निकल आया। चल भाई माजे, अपना दाना पानी तो यहाँ पर पूरा हो चुका है। अमजद नाश्ता कर चुका तो मैंने इसे वापसी की नवीस सुनाई। तो जाओ ना यार, किसने मना किया है तुझे? मैं तो जाने वाला नहीं। बकवास मत करो, अब्बू जान सख्त खफा हैं मुझ पर। तो मत करना इस किस्म की हरकतें। किस किस्म की हरकतें? मैंने हैरानी से पूछा। यही चचा जान को नाराज़ करने वाली। वो इत्मीनान से बोला। गधे, अब्बू को पता चल गया है कि हम छुट्टी से लेट हैं। तूने बताया होगा। क्यों, मुझे अहमक समझ रखा है? मेरे समझने से क्या होता है? पूरी दुनिया कहती है। इसका इत्मीनान बरकरार था। माजे, तू बात को मजाक में टाल रहा है। मैं झुल्ला गया। तुझे अंदाज़ा नहीं है कि हम अब्बू से कितना डरते हैं। उन्होंने कहा कि चंद कनाल ज़मीन के लिए मैं अपने मुल्क को कौम का सरमाया दाव पर नहीं लगा सकता। और वो जिरगे का फ़ैसला हर 2 सूरत मानने के लिए तैयार बैठे हैं। और मुझे हुक्म दिया है कि विद नो टाइम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और तुझे खुद से 2 कदम आगे रखूँ। मैं खुद बात करता हूँ चचा जान से। अमजद वापस न जाने पर बज़िद था। जब अकल तकसीम हो रही थी ना, तो तुम कद वसूल कर रहे थे। मैं गुस्से से बोला। तुमसे तो चंद कदम पीछे ही था, वो तुर्की बतुर्की बोला। इससे पहले कि मैं इसे कोई करारा सा जवाब देता, अब्बू जान बैठक में दाखिल हुए। हम दोनों बेइख्तियार खड़े हो गए। अमजद पुत्र, कैसे हो? ठीक हूँ चचा जान। पुत्र, बात यह है कि जब पहली बार तुम हमारे घर आए थे, इसी दिन मैंने जान लिया था कि मुझे 5वां बेटा मिल गया है। और मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि अपने घर का ज़रा सा मसला सुनते ही तुम भागते चले आए। लेकिन पुत्र, बात यह है कि इतने छोटे मसले पर मैं इतने कीमती सरमाए को इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब भी कोई ऐसा मसला हुआ जो हमसे हल ना होने वाला हो, मैं सबसे पहले आप लोगों को बुलाऊंगा। अब्बू जान ने हम दोनों की तरफ इशारा किया। ठीक है ना? हम दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। अब आप लोग जाएं। जिरगे का फ़ैसला सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ़ैसला जो भी हुआ मुझे कबूल होगा।
میں فاضل کو کہوں گا کہ تمہیں چٹھی لکھ دے۔ اب جلدی کرو تاکہ لیٹ نہ ہو جاؤ۔ ابو جان نے امجد کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور پیٹھ تھپ تھپا کر چلے گئے۔ امجد جو میرے ساتھ حجت بازی کر رہا تھا، ابو کے کہنے کے بعد ہنسی خوشی واپس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ 10 بجے کے قریب ہم بس اسٹاپ پر پہنچ گئے۔ اس اسٹاپ پر ہر گھنٹے بعد بس گزرتی جو وہاں سے شہر پہنچاتی تھی۔ 10 بجے کی گاڑی میں سواریاں اتنی زیادہ تعداد میں ٹھسی ہوئی تھیں کہ ہم اس پر سوار ہونے کی جرت نہ کر سکے۔ دوسری بس نے 11 بجے وہاں سے گزرنا تھا۔ امجد بولا، چلو یار، ہوٹل پر بیٹھ کر گاڑی کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ہم دونوں ہوٹل کی چارپائیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ مختلف قسم کے مزدور، ڈرائیور اور فارغ طبقے کے لوگ چارپائیوں پر بیٹھے گپوں میں مشغول تھے۔ ہم دونوں بھی ان میں شامل ہو گئے۔ 11 بجنے میں چند منٹ رہتے تھے جب چارپائیوں پر بیٹھے لوگوں میں ہلچل سی مچ گئی، کیونکہ بس کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ لوگ ہوٹل کے مالک کو چائے اور ناشتے وغیرہ کی ادائی کر رہے تھے۔ ہوٹل کا مالک جیرا پہلوان، جو اپنے وقت میں علاقے کا چیمپئن تھا، چارپائی پر لیٹا سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے بل وصول کر رہا تھا۔ میں اور امجد بھی اس کی جہازی سائز چارپائی کی طرف بڑھ گئے تاکہ ادائیگی کر سکیں۔ میں نے رقم نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس وقت ایک شخص موٹر سائیکل گھسیٹتا ہوا پہلوان کی چارپائی کے نزدیک پہنچا۔ آؤ بھائی شیر خان، کیا حال ہے؟ اسے دیکھتے ہی جیرا پہلوان چہکا۔ حال کو چھوڑ جیرے بھائی، ذرا موٹر سائیکل کی چابی دو، میں تھانے کا چکر لگا آؤں۔ میری موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ خیر تو ہے، تھانے کس لیے؟ جیرے پہلوان نے حیرانی سے پوچھا اور اس کے ساتھ ہی اپنی موٹر سائیکل کی چابی بھی اس کی جانب اچھال دی، جس کو کیچ کر کے شیر خان چارپائی کے نزدیک کھڑی جیرے کی نئے ماڈل کی موٹر سائیکل کی طرف بڑھتا ہوا بولا، ریمان خیل میں 2 قتل ہو گئے ہیں، زمین کا مسئلہ تھا، میں تھانے میں اطلاع دے دوں، تفصیل تجھے واپسی پر بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا تھانے کی جانب بڑھ گیا۔ تھانہ وہاں سے 2 میل آگے سڑک کے کنارے واقع تھا۔ قتل کا لفظ سنتے ہی میں نے ہاتھ میں موجود 10 کا نوٹ جیرے پہلوان کی گود میں پھینکا اور بقیہ لیے بغیر اپنے گاؤں کی جانب دوڑا۔ امجد مجھ سے 2 قدم آگے تھا۔ آپ لوگ ہمارے بھاگنے کی وجہ سمجھ گئے ہوں گے۔ جی ہاں، رحمان خیل میرے ہی گاؤں کا نام تھا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کہانی کے اگلے حصے کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔